नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम सूरह हज की आयत 57 तक मुताला कर चुके थे। उसमें ईमान और अमल साले करने वालों के लिए जन्नातिन नाईम की बशारत थी और कुफ्र करने और झुटलाने वालों के लिए अज़ाब मुहीन की वईद, ज़ल्लत वाले अज़ाब की वईद थी। एक आम बशारत थी और अब एक खास बशारत आ रही है। आयत 58 देखिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना हाजरू, और जिन लोगों ने हिजरत की, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, तुम कुतिलू, और फिर मारे गए, ओ मातू, या मर गए, लयुर्ज़ुक़न्नहुमुल्लाहु, अलबत्ता रिस्क देगा उनको अल्लाह, रिस्कन हसना, अच्छा रिस्क। व इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, लहुवा, अलबत्ता वही है, खैरुर राज़िक़ीन, बेहतर रिस्क देने वाला। अब यहाँ कहा जा रहा है कि वो लोग जिन्होंने हिजरत की, उनकी खास बात हो रही है। उस वक्त का भी सोचें जो सूरह हज का याद होगा ना, किस वक्त नाजिल हुई, मक्के के बिल्कुल आखिरी दौर में जब लोग हिजरत कर रहे थे। उनको यहाँ पे जैसे तसल्ली दी जा रही है इस आयत में भी और आगे की आयत में भी हम देखेंगे। वल्लज़ीना हाजरू फी सबीलिल्लाह, और जिन्होंने हिजरत की अल्लाह की राह में, और फिर आता है तुम कुतिलू औ मातू, या फिर कत्ल कर दिए जाएं या मर जाएं, खुद ही तभी मौत आ जाए। उनके लिए वादा क्या हो रहा है? लयर्ज़ुक़न्नहुमुल्लाहु, अल्लाह उनको बहुत ही अच्छा रिस्क देने वाला, रिस्क़न हसना, बेहतरीन रिस्क देने वाला है। अपने दीन को बचाने के लिए अगर हिजरत करना पड़े तो सबसे बड़ी फिक्र इंसान को जो हो सकती है वो ये कि खाएंगे कहाँ से, माश का क्या होगा। तो यहाँ रिस्क की बात ही आ रही है। लेकिन असल बशारत ये है कि इस आयत पर अगर गौर करें तो जिस तरह आ रहा है कि अभी वो निकले, रास्ते में ही दे जाए या मौत आ जाए, तो किस तरह समझ में आता है कि अल्लाह के रास्ते में कदम उठाते ही, अभी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही अपने रब की रजा और उसकी रहमत हासिल हो जाती है। हदीस से भी यही बात पता चलती है कि नेकी का इरादा करते ही नेकी लिख ली जाती है। एक नेकी तो फौरन लिख ली जाती है। और एक मोमिन बंदा जब दुनिया की इतनी बड़ी कुर्बानी करने के लिए तैयार हो जाए तो अपनी सोचे, जगह, वतन, सब घर बार सब कुछ छोड़ना कुछ आसान नहीं है ना इंसान के लिए। दुनिया की खातिर तो फिर इंसान पता है कि वहाँ पे और कुछ दुनिया की बेहतरीन भलाइयाँ हासिल होंगी, फिर इंसान कर लेता है। लेकिन दीन के लिए करना अगरचे वो बहुत अहम है, लेकिन हर एक नहीं समझता ना उसकी अहमियत को। उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए कोई इंसान तैयार हो जाए और फिर मंजिल पर भी ना पहुंचे, हिजरत मुकम्मल नहीं भी, तब भी उसके लिए बशारतें हैं। अल्लाह की राह में कत्ल किए जाने वालों के लिए बशारत तो पीछे सूरह आले इमरान की आयत 169 में भी हम देख ही चुके हैं। वहां पे था बल हयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो तो दर हकीकत जिंदा है, अपने रब के पास रिस्क पा रहे हैं। अल्लाह की राह में जो मारे जाए, जिनको कत्ल किया जाए, उनके लिए अल्लाह ताला की कोई खास बशारत है। आज हम बल्कि उसको इतने अच्छी तरह समझ नहीं सकते वो किस तरह से कैसा कौन सा रिस्क पा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह ताला उन्हें रिस्क अता फरमा रहा है। क्या कुछ मुहैया हो रहा है वो अल्लाह के पास जिंदा है। और उससे फिर जो अगली आयत में वही सूरह आले इमरान में और भी खुशखबरी है कि फरीहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, वो खुश खुर्रम है उस पर जो कुछ अल्लाह ने अपने फजल से उनको दिया है। वहां पे वो खुश खुर्रम है, अल्लाह के पास खुश खुर्रम है। अब यहाँ जो सूरह हज की आयत 58 हम पढ़ रहे हैं, उसमें कहा गया कि जो कुफार के जुल्म सितम से तंग आकर अपना दीन बचाने के लिए निकले, वो खा कत्ल के जाएं या तबाही मौत भी आ जाए, रास्ते में आ गए, उनके लिए वही खुशखबरी है। और बहुत ही ताकीद एम्फेसिस के साथ है, अल्फाज पर गौर करें जो किस तरह आ रहा है। लयर्ज़ुक़न्नहुम, लाम ज़बर जो है वो ताकीद का होता है ना, कि लाजिमन होना है, जरूर होना है। और यर्ज़ुक़न्ना भी, इसमें भी बहुत ही ताकीद का आ जाती है ना, तो जैसे जरूर जरूर कहा जा सकता है उर्दू में, अगर उर्दू में उसका इजहार नहीं हो सकता उस एम्फेसिस का, कैसी ताकीद है, बिल्कुल पक्का वादा अल्लाह ताला का जैसे है कि वो जरूर अल्लाह ताला उन्हें अता फरमाने वाला है। हम उनको रिज़्क़न हसना कहा जाता, बेहतरीन रिस्क। अब रिज़्क़न हसना कैसा है, वो बेहतरीन रिस्क कैसा है,
اللہ کے پاس سے عطا ہونے والا رزق کیسا پاکیزہ، کیسا بہترین ہو سکتا ہے، انسان آج اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ پھر اور بھی تاکید پر تاکید ہے کہ وَإِنَّ، اور بے شک، لہوا، ضروری وہ، یہ بھی لام زبر تاکید کہی، اور پھر ہوا بھی کہنا اور تاکید کا، کہ ہے وہی ہے خیر الرازقین، بہترین رازق، بہترین رزق دینے والا۔ اپنے رب کی عطا پر انسان بھروسہ رکھے، اس پر توکل، اس پر نظر ہو، تو دنیا کے یہ مشکل فیصلے آسان ہو جائیں، انسان اللہ کی خاطر ہجرت کے لیے تیار ہو جائے۔ اب یہاں اس وقت تو ہجرت ہی کی بات تھی کہ ضروری ہجرت ہی کرنی تھی، لیکن جیسا کہ ہم سمجھتے آ رہے ہیں ہجرت کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں نا، برائی کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف جانا، ایک سمجھے کوئی جاب پہ حرام کا خطرہ ہے اس کو چھوڑ کر دوسری جاب لینا، کوئی کسی محلے میں رہنا، اسلام پر قائم رہنا مشکل ہو رہا ہے اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کی کوشش کرنا، سبھی کچھ اس میں آ سکتا ہے۔ تو یہ سارے مشکل فیصلے انسان کے لیے آسان ہو جائیں اگر اس بات پر پورا بھروسہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کیسا خیر الرازقین ہے۔ اور جیسے کہ ہم سمجھتے رہے، رزق سے مراد صرف کھانا ہی نہیں ہوتا، کہ بات اسی کی صرف جیسے فوڈ کی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی طرف سے ملنے والے جو بے پایا انعامات ہیں ان کو بھی رزق سے تعبیر کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے، وہ ان انعامات کا کیا کہنا، کیا کچھ اس میں شامل ہو سکتا ہے، کیسی کیسی وہاں کی بھلائیاں رزقاً حسنہ میں آ سکتی ہیں، اپنے اللہ کا قرب بھی کتنی بڑی اللہ کی عطا ہے جو وہاں عطا ہو جائے، اللہ کی طرف سے سلام کا ملنا، ملائکہ کا ساتھ ہونا، کیا کچھ وہ رزقاً حسنہ کی اس میں بشارت پوشیدہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا۔ اور اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ اگلی آیت میں اور ملتا ہے کہ وہ کہ کیا کچھ وہ رزقاً حسنہ میں کیا ہے۔ آیت سورہ حج ہم پڑھ رہے ہیں، آیت 59، لَيُدْخِلَنَّهُمْ، یہ لفظ بھی دیکھیں بالکل اسی طرح سے لَيَرْزُقَنَّهُمْ جس طرح تھا بالکل اسی طرح یہ ترکیب ہے نا، تاکید پر تاکید، زور پر زور دے کے کہا جا رہا ہے، البتہ وہ ضرور ضرور داخل ہوں گے، داخل کرے گا ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں داخل کرنے والا ہے، کہاں پہ؟ مدخلا یرضونہ، مدخلا داخل ہونے کی جگہ، اور یرضونہ کا لفظ میں تو بہت سے معنی پوشیدہ ہیں، اس سے راضی اور خوش ہو جائیں گے، ہو کا اشارہ اللہ کی طرف اگر سمجھے، یرضونہ وہ یعنی اللہ سے راضی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ داخل کرے گا کہ وہ داخل ہونے والے وہ اپنے رب سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، مطمئن ہوں گے، کہ یرضونہ کے ایک ہی لفظ میں بڑی جامع تعریف آ گئی، جو وہاں مقام اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا کرنے والا ہے، دنیا میں جنہوں نے مصیبتیں اٹھائیں، دنیا میں جنہوں نے اپنے رب کے خاطر قربانیاں دیں، ان کے لیے ایسی بہترین جگہ جس میں وہ بالکل خوش اور راضی ہو جائیں۔ سوچیں دنیا میں تو اکثر انسان کو بڑی سے بڑی نعمتیں بھی حاصل ہو جائیں تو بھی کچھ نہ کچھ کسر رہ ہی جاتی ہے نا، اپنی پسند سے ہر چیز بالکل بہترین بھی کوئی انسان حاصل کر لینا چاہے، وہ اس میں کسر تو لازمی رہے گی نا، اور کچھ نہیں، سب کچھ ہر چیز بالکل اچھی بھی لگ رہی ہو تب بھی اس کے ہاتھ سے چھن جانے کا اندیشہ کیسے سر پر لٹک ہی رہا ہوتا ہے، کسی وقت بھی موت ہی آ کے سب کچھ چھین سکتی ہے، کوئی اور آ کے چھین سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہاں پہ تو وہ ایسی چیز ہے جو بالکل اطمینان کی، بالکل ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق، اللہ کے راستے میں جو کچھ انہوں نے مشکلات اٹھائی ان کے لیے ایسی زبردست بشارت کہ وہ اپنی پسندیدہ جگہ میں داخل ہو جائیں گے۔ قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی یہی بشارت مختلف طرح سے آتی ہے، وہ کئی جگہ بیان ہوئی، سورہ فجر میں جیسے کہا گیا، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئن، پلٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، راضیۃ مرضیہ ہوں گے، خود بھی راضی، خود بھی خوش کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، مجھے ہدایت پہ چلنے کی توفیق دی، اور آج وہ کچھ اس کا بدلہ عطا کر دیا، جیسا میں چاہتا تھا وہی مجھے مل گیا، جیسا میں چاہتی تھی وہ سب کچھ عطا ہو گیا، اور راضیۃ مرضیہ کی حالت میں اپنے رب کے پاس جا رہے ہوں گے۔ دوسری جگہ عیشت راضیہ کا بھی لفظ آتا نا، من وانی عیش کی بشارت کتنی مقامات پر ہے کہ جیسا چاہے، اپنی مرضی کا ہے، جس طرح چاہے وہی انسان کو حاصل ہونے والا ہے،
تو وہی بات یہاں پہ بھی کہی جا رہی کہ ہم ضرور ان کو داخل کریں گے مدخل یردونہ میں، ایسے مقام پر جسے وہ پسند کریں گے، بالکل اس سے راضی اور خوش ہوں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَعَلِيمٌ حلیم، یہ اللہ پھر وہی تاکید کا ہے یہاں پہ بھی کہ علیم جاننے والا، علم رکھنے والا، اور حلیم بردبار۔ اللہ تعالیٰ کی بہترین صفات یہاں پہ آ رہی ہیں۔ صفات پر اکثر آیات ختم ہوتی ہیں، لیکن ہر صفت جس طرح آتی ہے اس میں بڑی مناسبت ہوتی ہے نا، کہ کیا بات کہی جا رہی ہے اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی آتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات کہنا اور تاکید کے ساتھ کہی جا رہی ہے نا، ایک تو ان بھی بے شک، پھر لعلیم حلیم، یعنی ہمارے بندے پورا اطمینان رکھیں کہ اس دنیا میں ہمارے خاطر وہ دشمنوں کے ہاتھوں جو کچھ بھی جھیل رہے ہیں، جو بھی وہ مشکلات اٹھا رہے ہیں دین پر قائم رہنے کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو وہ تکلیف اٹھا رہے ہوں، کسی بھی تکلیف سے گزر رہے ہوں اپنے رب کے احکامات کی پابندی کے لیے، ان سب سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، علیم ہے۔ علیم خود بھی مبالغے کے صیغہ ہے نا، فعیل اور رحیم کے وزن پہ، وہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، وہ اچھی طرح باخبر ہے، ہر چیز سے وہ واقف ہے۔ لیکن اس علیم کے ساتھ ہی بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی صفت حلیم بھی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دشمنوں کو جلدی نہیں پکڑتا، ان کو اپنی اصلاح کرنے لے کا پورا موقع عطا فرماتا ہے، ان کو بھی ہدایت پر ہدایت دی جاتی، انہیں بھی موقع دیا جاتا کہ وہ پلٹ آئیں، وہ بھی اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ حلیم بھی ہے، اس وجہ سے ابھی تمہیں صبر کرنا پڑ رہا ہے، جیسے سمجھایا جا رہا ہو مومنوں کو کہ ایک تو علیم ہے، بے فکر رہو، سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ تم تکلیف اٹھا رہے ہو ہر تکلیف کا پورا بدلہ پھر اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، لیکن بس تھوڑا صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، سب کچھ عطا ہونے والا ہے۔ اور پھر کہا جاتا ذالک ویسے تو اشارے کا صیغہ ہوتا ہے نا کہ یہ وہ بتایا جا رہا ہو، لیکن پورے جملے کا قائم مقام اکثر ہوتا ہے ذالک کہہ دینے میں بہت ساری بات ہوتی ہے، دیٹس اٹ جیسے انگلش میں کہہ رہے ہوں، لیکن ذالک یہاں پہ کہنا کس طرح ہے کہ یہ جو بات اوپر کہی گئی، جو اوپر خوشخبری دی گئی، جو تمہیں بتایا جا رہا ہے، وہ کوئی ایسی سرسری بات نہیں ہے، بلکہ وہ نہایت اہم حقیقت بیان ہو رہی ہے، اس کی جیسے اہمیت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ پچھلی آیات میں جو بات کی گئی اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے ذالک کہہ کے، کہ اوپر جو بشارتیں دی گئی وہ کوئی خالی خولی وعدے نہیں ہیں، اہل ایمان کو لازماً وہ ملنے والے ہیں اور سراسر حقیقت کا بیان ہے۔ اور ذالک یعنی یہ تھی بات ان لوگوں کی جو ظلم کے مقابلے میں کچھ کر نہیں سکتے تھے، مجبور ہو رہے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، ان کے لیے تو یہ کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے ذالک کہہ کے، اس سب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ پھر اب آگے ان کا ذکر ہے جو ظلم کے مقابلے میں قوت بھی استعمال کریں، کچھ ان کے پاس طاقت ہو، اس کا مقابلہ کرنا چاہیں، ان کی آگے پہ بات ہو رہی ہے۔ ومن عاقبہ، اور جو شخص ستایا گیا، بمثلی اتنے اسی کے مثل، ما عوقبہ جتنا وہ ستایا گیا، بہی اس سے، ثم پھر، بغیا علیہ بغیا کہیں تو زیادتی ہونا، علیہ پھر اس پر زیادتی ہو، لینصرنہ یہاں بھی اسی طرح ڈبل تاکید کے ساتھ، ڈبل ایمفیسس کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ کہ ضرور مدد کرے گا اس کی اللہ۔ ان اللہ بے شک اللہ عفو غفور، اللہ پہ تاکید کا، عفو کہ وہ معاف کرنے والا ہے، غفور اور بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا، انہیں بخشنے والا ہے۔ اب یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے ومن عاقبہ، اور جس نے بدلہ لیا، یعنی کسی پہ کوئی ایسا بھی ہے جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے اور پھر اس نے بدلہ لیا، اور بمثل ما عوقبہ بھی ساتھ یاد دلا دیا گیا کہ اتنا ہی جتنا اس کے ساتھ کیا گیا، یعنی کچھ خود بھی زیادتی پہ نہیں اتر آیا اور زیادہ زیادتی نہیں کی اور زیادہ ظلم نہیں کر دیا، بلکہ جتنی زیادتی اس کے ساتھ ہوئی تھی بس ویسے ہی بدلہ لے لیا۔ ثم بغی علیہ، پھر اس پر زیادتی کی گئی، اب دوبارہ پھر اور ظلم بڑھ جائے اور زیادہ ان پہ کوئی ظلم ڈھانے لگے، تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ معاف کرنے کے بجائے، صرف صبر کرنے کے بجائے، کوئی اگر مقابلے کے لیے کھڑا بھی ہو
تب بھی اللہ کی مدد ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ مدد سے ہاتھ اٹھانے والا ہے. وہ یہاں پہ یقین دہانی کی جا رہی ہے کہ ضرور ضرور اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. قرآن میں ہم دیکھتے ہیں اگرچہ معاف کرنے کی ترغیب بھی کئی جگہ دلائی گئی. سورہ بقرہ میں ہے اِنَّا تعافو اقرب للتقوی، کہ اگر تم معاف کر دو تو وہ تقوی سے بہت قریب ہے. آیت 37 میں. سورہ شورا میں ہے آیت 40 میں فمن عفا و اصلح، بس جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے، فاجرہ علی اللہ، بس اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. اسی طرح سورہ شورا میں آگے کی آیت، اس کے بعد آیت 43 میں ان کی تعریف کی گئی جو اس طرح معاف کرنے والے ہیں کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور جو البتہ صبر سے کام لے اور معاف کر دے تو یہ بڑی اولو العزمی کا کام ہے کہا گیا وہاں پہ. لیکن اب جیسا کہ ان آیات میں اشارہ ہے کہ جہاں معاف کرنے سے اصلاح ہو سکتی، اوپر تھا نا سورہ شورا میں فمن عفا و اصلح، اصلاح کے غرض سے اصلاح جہاں ہو سکتی ہے معاف کرنے سے، تب تو معاف کر دینا بہتر ہے، معاف کر دینا اچھا ہے، وہ تقوی سے بہت قریبی بات ہے. وہ بھی کہا گیا جیسے فتح مکہ کے موقع پر یاد کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کرنا. حالانکہ سوچیں کیسے کیسے ظلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ساتھیوں پر، مسلمانوں پہ ڈھائے گئے، کیسے کتنے بڑے مجرم تھے وہ سارے اہل مکہ، لیکن اب ان سے پوری طرح بدلہ لیا جا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان پر قابو دے دیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. بس عام معافی کا اعلان ہو گیا. اور اس کا پھر اثر کیا ہوا؟ سارے اہل عرب کے اسلام لانے کا باعث بن گئی نا وہ معافی. کس طرح سے وہ سبھی مسلمان ہو گئے. لیکن وہ موقع ملا اسی وقت جب مسلمان مقابلے کے لیے بھی تیار تھے. ایسا نہیں کہ نرم چارہ بنے ہوئے تھے، مقابلے کے لیے تیار جب ہو چکے تھے اسی وقت وہ موقع آیا کہ سامنے اہل مکہ مجبور کھڑے ہیں، انہیں معافی دی گئی اور اس کا ایک بہترین اثرات دیکھے گئے تاریخ میں. سورہ حج کی آیت 60 جس پر ہم بات کر رہے ہیں، اس میں مسلمانوں کو اطمینان دلایا گیا کہ اگر تم زیادتی کا بدلہ ویسا ہی لینے کی کوشش کرو اور ظالم بعد میں پھر زیادتی کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور ضرور مدد فرمائے گا. اور یہ مدد اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا ہے؟ پیچھے آیت 39 اور 40 میں سورہ حج کی ہم سمجھ چکے ہیں کہ اگر اللہ کی یہ مدد نہ آتی تو کیا ہوتا؟ دنیا میں بہت فساد پھیل جاتے، فساد بہت زیادہ بڑھ جاتا، عبادت گاہیں تباہ کر دی جاتی، مساجد تباہ کر دی جاتے، کیا کچھ اور زیادہ فساد بڑھتا نا. اس آیت میں بھی یہ اشارہ موجود ہے کہ بدلہ بس اتنا ہی لینے کی اجازت ہے جتنا ظلم ہوا. سورہ بقرہ میں بھی جہاں ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی گئی تھی، دوسرے سپارے میں ہے، وہاں تنبیہ تھی کہ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اجازت ہے جو تم سے لڑ رہے ہو تم ان کے لیے کھڑے ہو سکتے ہو، لیکن زیادتی نہیں کرو کہا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے بھی رہنمائی ملتی کہ زیادتی کرنے والوں نے جو غلط طریقے استعمال کیے ہوں ظلم کرنے کے لیے وہ مسلمان نہیں کر سکتے. ہو سکتا نا وہ تو بہت ٹارچر کریں، کیسے کیسے ظلم کر کے ماریں، لیکن جب ان سے بدلہ لیا جائے گا تو وہ بہیمانہ سلوک، وہ برائیاں، وہ غلط کام مسلمان نہیں کر سکتے. مومن اصل میں انتقام نہیں لیتا، انتقام کی آگ نہیں اس کے دل میں جل رہی ہے کہ اچھا جتنا اس نے مجھے ستایا میں بھی اس کو اتنا ہی ستاؤں، یہ نہیں ہے. وہ کیا ہے، مومن تو اصلاح کرنا چاہتا ہے نا، ظلم کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. زیادہ تر معاف کر کے ظلم کو روکا جاتا ہے، لیکن جہاں ضرورت ہو طاقت استعمال کر کے بھی ظلم کو روکا جاتا. وہ اصل مقصود ہے. اجازت بس اتنی ہے جتنا کہ انہوں نے ظلم کیا، اس سے زیادہ بھی نہیں اور ان کی طرح کا غلط کام بھی نہیں ہو. اور اسی مناسبت سے جو بات اس آیت میں سمجھائی گئی، اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ بھی یاد دلائے گئے کہ ان اللہ، بے شک اللہ، لعفو غفور، بہت ہی معاف کرنے والا ہے، اور غفور کیسے گناہوں کو بس چھپا دینے والا، دبا دینے، مٹا دینے والا، درگزر کرنے والا. اور یہ صفات پھر بیان کیوں ہو رہی ہیں؟ اللہ کی صفات بیان کیوں کی جا رہی ہیں؟ کہ یہی صفات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کے بندے بھی اسی طرح معاف کر دینے والے ہوں، لوگوں سے درگزر کر دینے والے ہوں. اس کی بار بار تاکید سمجھتے آ رہے ہیں. پھر آیت 61 دیکھیں، کہا جا رہا ہے ذالکہ، یہ اس لیے بھی ان اللہ، ذالکہ بھی ان اللہ، یہ اس لیے کہ
اللہ یولج اللیل داخل کرتا ہے رات کو فی النہاری دن میں، ویولج النہار اور داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل رات میں، وان اللہ اور یہ کہ اللہ سمیع بصیر سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور یہ اس طرح یولج اللیل فی النہار، یولج کا لفظ ولجا سے واو لام جیم، کسی تنگ جگہ سے نکلنا گزرنا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اس لیے کہ ذالک بان اللہ سے بات شروع ہو رہی کہ یہ اس وجہ سے ہوگا۔ کیا ہوگا اس وجہ سے؟ جو اللہ کی مدد کا وعدہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو مدد کرے گا اپنے بندوں کی، ان پہ زیادتی جب بھی ہو، دوبارہ سے ہو، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے، ضرور کرنے والا ہے، اور کیوں حالات بدلنے والے ہیں، اور وہ سب کیوں ہونے والا ہے کہا جا رہا ہے۔ جیسے کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، تو اس کو غور کرنے کی دعوت ہو رہی ہے کہ کس طرح دیکھو ذرا، رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ دن سے رات اور رات سے دن نکالنے کے بات کئی جگہ قرآن میں آتی ہے، اس کے ذریعے سے نشانیاں دکھائی گئی، نشانیوں کی طرف بہت ساری اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا کیسا بڑا مظہر ہے نا یہ رات اور دن کا آنا جانا۔ رات اور دن کا ہے تو اس طرح بھی ہوتا نا، جیسے رات کی تاریکی مشکلات کی طرف اشارہ کر رہی ہو، دن جو ہے وہ نیا دن کا طلوع ہونا، حالات کا بدلنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو اب اس آیت کو ویسے تو یعنی سوچیں تو بہت ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت بھی بتا رہی ہے نا آیت، کہ اللہ تعالیٰ ہے، پوری قدرت رکھتا ہے، دنیا کو وہ چلا رہا ہے، کس طرح دن اور رات تمہارے سامنے بدلتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، دن سے رات، رات سے دن نکلتا ہے۔ وہ بھی بات کئی طرح قرآن میں بیان ہوتی ہے نا، کہیں آتا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے دن اور رات بھاگے جا رہے ہیں، کہیں ایک دوسرے کس طرح اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے بدلتا رہتا ہے، رات کو دن سے، دن کو رات سے۔ لیکن اس آیت کو اس پس منظر میں دیکھیں جو مضمون چل رہا تھا، جو بات ابھی سورہ حج میں یہاں پہ چل رہی ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی، یہاں تک کہ انہیں گھر بار سب کچھ چھوڑ کر نکلنا پڑا۔ قریش کا اللہ کے گھر پر قبضہ ہے، ان کے عروج کا سورج چمک رہا ہے، مسلمانوں کے لیے حالات مایوس کن ہے، کچھ کے لیے نظر نہیں آ رہا ہے کہ ان کی کہیں کامیابی کسی طرح ہو سکتی ہے۔ ایسے میں پچھلی آیات میں مسلمانوں کو امید دلائی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرنے والا ہے۔ عام انسان کے لیے تو یہ اندازہ ہی کرنا مشکل تھا کہ حالات تبدیل بھی ہو سکتے ہیں، اس وقت جیسے حالات تھے۔ سوچیں 13 سال سے کوشش کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کوشش کر لی، کہیں طائف گئے ہیں، کہیں لوگوں کو بات کتنی طریقے سے سمجھائی گئی ہے اور وہ سمجھ نہیں رہے، اب حالات کیسے تبدیل ہوں گے کچھ سمجھ نہیں سکتا تھا۔ تو وہاں پہ یہ بات سمجھائی جاتی اس آیت میں ان مسلمانوں کو بھی، اور جہاں اور جب اس طرح کے حالات ہوں، یا ہم میں سے ہر ایک کے ذاتی مسائل اور پریشانیاں بھی ہوں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیں تو کیسے لگتا ہے نا کہ جیسے کہا جا رہا ہو کہ دن اور رات اللہ کی یہ قدرت دیکھتے ہو، پورا ماحول تاریک ہو جائے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ساری تاریکی چھٹ جائے اور روشنی ہر طرف پھیل جائے، روشنی کی جگہ پھر تاریکی لے لے۔ کیا سمجھ میں آتا ہے کہ صرف اپنی کھڑکی سے بھی جیسے دیکھ لیں تو کیسے سارا منظر بالکل مختلف ہو جاتا ہے نا۔ ایک کہاں وہ دن کی روشنی میں ہرے بھرے درخت، وہ رات کی تاریکی میں جیسے دیو بن جائے، ایک اڑتا ہوا پتا، کوئی موزی جانور چلتا ہوا سمجھ میں آ رہا ہو، اور بالکل ہی ماحول کتنا بالکل جیسے 100% تبدیل ہو جاتا ہے نا۔ اور تمہارے سامنے یہ دن اور رات ہو رہا ہے، تو کون ہے کرنے والا؟ اللہ کے قدرت سے دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ یہ جب یہ کام کر رہا ہے تو بالکل اسی طرح سے انسانوں کے حالات بدل سکتے ہیں۔ قوموں کی تقدیر بدل جانے سے زیادہ حیرت انگیز تو لوگوں کے حالات بدلنے یا قوموں کی تقدیر بدلنے سے زیادہ حیرت انگیز کائنات کے یہ انقلاب، یہ تبدیلیاں ہیں۔ اگر انسان غور کرے پھر اس دن اور رات کے مالک پر کیسا بھروسہ ہونے کی ضرورت ہے۔ انسان اپنی سی کوشش کر کے دیکھیں، اللہ کی مدد ضرور آ جائے گی، ظلم کی، جہالت کی تاریکیاں مٹ جائیں گی، اور ہدایت کی، انصاف کی صبح نمودار ہو جائے گی۔ کیسے تسلی دینے والی آیات ہوتی ہیں قرآن میں، ہمت دینے والی آیات، انسان مایوس نہیں ہو۔ حالات تو کیسے مایوس کر سکتے ہیں نا، آج بھی
یہ بات صرف اس وقت کی نہیں ہے، آج بھی سوچیں، خصوصاً امت مسلمہ کے حالات کو سوچیں، کس طرح لگتا ہے نا کہیں جیسے امید کی رمق نہیں نظر آ رہی ہو، باطل چھا رہا ہو، تو باطل کی قوتیں، باطل خیالات، باطل نظریات ٹھوسنے کی، ہمارے اولادوں کو ہم سے جیسے اسنیچ کرنے کی کیسی زبردست سازشیں ہو رہی ہوں۔ کل ہی کوئی کسی نے بھیجی ہوئی تھی ویڈیو، کس طرح ایتھیس بن گئے جو مسلمان، کتنی نوجوان بیٹھ کر پارٹی کر رہے ہیں، اتنے سارے ایسے ہیں جو ایتھیس بن گئے، مسلمان گھرانوں کے بچے۔ تو کیسی سوچے تو انسان مایوسی کی طرف بھی جا سکتا ہے نا، لیکن آیات ہمیں امید دلاتی ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ حالات بدل سکتا ہے، مایوس نہیں ہو اللہ سے، کوشش کرو، تم کوشش کرتے رہو، اللہ کی مدد آ جائے گی، ضرور آئے گی۔ کہا جاتا کہ ان اللہ، اور بے شک اللہ، سمیع بصیر، سمیع بصیر بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ، اسی طرح فعیل اور رحیم کے وزن پہ مبالغے کے صیغے کہ بہت سننے والا ہے، بلکہ سمیع اور بصیر کہیں تو کیسی اس کی سماعت اور بصارت، سننے والا دیکھنے والا کہیں تو فوری طور پہ تو صرف اپنی سماعت بصارت کی طرف ہمارے نظر جاتی ہے نا، کہ جو سننے کی اور دیکھنے کی ہماری طاقت ہے، لیکن وہ السمیع البصیر اللہ تعالیٰ تو اس کا سننا، اس کا دیکھنا اور ہمارے سننے اور دیکھنے سے کچھ مناسبت نہیں رکھتا نا۔ ہمارا سننا تو کیسا ہے، ایک دوسرے کمرے کی آواز ہمارے پاس نہیں آ رہی ہو، 2-3 لوگ ایک ساتھ بول رہے ہو تو کسی ایک کی بھی آواز ہمیں سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ساری مخلوق کی، پوری کائنات کے بعد ایک ہی وقت میں سب کچھ سننے والا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جو وہ نہ سن سکے، نہ اسے پتا ہو۔ تنہائی میں، خاموشی میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ساتھ بولی جا رہی ہو، وہ سب کچھ سننے والا ہے، اور بصیر بھی اسی طرح سے، اس کی بصارت کیسی ہے، ہر چیز ہر وقت ہر جگہ دیکھنے والا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہیں بھی، خواہ اندھیرے میں ہو، خواہ دور ہو، کسی طرح ہو، ہر شے کا وہ دیکھنے والا ہے، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیسی بڑی دلیل بھی اس بات کی ملتی نا، زبردست، جو اوپر سے جو تسلی چل رہی ہے اس کی، کہ اہل ایمان کے لیے کیسی تسلی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں بھی ہے، اور ظالموں کے لیے تنبیہ بھی، کہ ایک ایک فرد کے حالات، قوموں کے حالات، دنیا کے حالات سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے سب کچھ وہ سن رہا ہے، کیا سازشیں لوگ بیٹھ کر کر رہے ہیں وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اس کو سب کچھ خبر ہے۔ جیسے دوسری جگہ آتا ہے نا کہ وہ جو سرگوشیاں لوگ کر رہے ہیں تو ان میں 3 میں چوتھا اللہ تعالیٰ ہے، جتنے بھی لوگ ہوں اس میں پھر اللہ تعالیٰ بھی جیسے وہی شامل ہے، سنی رہا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، سب کچھ اس کی نظر میں ہے، ایک ایک بات کا اسے معلوم ہے۔ وہ جو رات کے بعد دن کو لانے پر قدرت رکھتا ہے، وہ کفر کی تاریکی کو مٹا کر ایمان کی روشنی کو جگمگا دینا اس کے لیے کیا مشکل ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ وہ سمیع بصیر ہستی پہ انسان پورا بھروسہ رکھے، وہ بات سمجھائی گئی۔ اور پھر کہا جا رہا ہے آیت 62 دیکھیں، ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ هو الحق، وہی الحق ہے، وہی برحق ہے، اللہ ہی حق ہے، کائنات کا جیسے حقیقی فرما روا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ اور وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور یہ کہ جو پکارتے ہیں، یدعون پکاریں، من دونہی سوائے اس کے، اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو پکاریں، دعا کریں، دوسروں سے پکاریں، پکارنا اور عبادت کرنا، ورشپ کرنا، بالکل ہم مانے الفاظ کی طرح قرآن میں کتنی جگہ آتا ہے نا، تو وہ جو دوسروں سے کو مدد کے لیے پکاریں، دوسروں پہ بھروسہ رکھتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ سب کیا ہے، جس کو بھی جو پکاریں، ہول باطل، وہ تو باطل ہے، وہ تو سب کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو بالکل جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے جن کو پکار رہے ہیں۔ اور وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اس کے ساتھ ہوا وہی ہے، العلی بلند مرتبہ، الکبیر اور بڑا ہے، العلی الکبیر وہ ہے۔ اب یہاں پہ اب ایک اور طرح سے وہی بات سمجھائی جا رہی ہے، اللہ کی نصرت پر یقین دلانے کے لیے، کہ حق کی کامیابی لازمی ہے بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ هو الحق، اللہ ہی حق ہے، کائنات کا جو اصلی آقا ہے، فرما روا ہے، جو بادشاہ حقیقی ہے، جس کا حکم چلتا ہے، اور جس کو چھوڑ کر جنہیں بھی کہیں بھی پکارا جاتا ہے، جو بھی کسی کو پکارے، وہ سب تو بالکل باطل،
اب اس طرح سے چاہے وہ بت نہ ہو، لیکن جن سہاروں پہ بھی جو دوسرے بھروسے رکھتے ہیں ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. جو مسلمانوں پہ جو ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں سے جو مقابلہ کر رہے ہیں، جو اہل ایمان سے مقابلہ کر رہے ہوں، وہ جن پر بھروسے رکھتے ہیں ان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ العلی، سب سے بالا، علی کہیں تو سب سے برتر، سب سے اوپر، اور الکبیر وہی فعیل کے وزن پہ رحیم جس طرح سمجھتے ہیں، اس میں مبالغے کا صیغہ کہ بہت ہی بڑا، بزرگ، عظیم. جن چیزوں پر، مددگاروں پر، جھوٹے معبودوں پر لوگ بھروسے رکھتے ہیں، ان سب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہی العلی الکبیر ہے. اس سے انسان کیسے مایوس ہو سکتا ہے؟ آج کے ظالم جو تھیرنٹ ہو، اپنے بتوں پہ اگر نہیں بھی تو دنیاوی طاقتوں پر کیسے بھروسے رکھتے ہیں. بلکہ وہ خود بھی بھروسہ رکھتے ہیں جو اپنی ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہو، جو سازشیں کر کے اپنے جو پلان زبردست بنا کے جو کچھ وہ اپنے پلانس پہ عمل درآمد کر رہے ہوں، ان سب پہ ان کے کیسے بھروسے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کر سکیں گے جو وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں. لیکن عام انسانوں کو بھی سوچیں، ان کی اسی ٹیکنالوجی سے، ظالموں کے آپس کے گٹھ جوڑ سے، ان کے زبردست سازشوں سے کیسے کیسے خطرے لاحق ہو سکتے ہیں. آج ہم بھی خبریں سنیں تو کیسی ہیبت طاری ہو سکتی کہ کیا انسان کہاں جا رہا ہے، کیا کچھ کرنے جا رہا ہے. کس طرح سے سارے انسانوں کو مجبور کر دینے کی، سارے انسانوں ان کے ایک چیز، ان کی پرائیویسی کو ختم کر دینا، ان کے ہر ایک بات پہ ان کی نظر رکھنا، اس کی کیسی کیسی کوششیں ہو رہی ہیں. تو کیسی انسان کو مایوسی ہو سکتی ہے. لیکن پھر اللہ کی یہ آیات کیسا ایمان دینے والی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو العلی الکبیر ہے، اس کا سہارا سب سے بڑا سہارا ہے، ان سب پہ وہ حاوی ہے، ان سب سے وہ بالا ہے. آج انسان کتنی ٹاپ ٹیکنالوجی حاصل کر لے، کتنی زبردست طاقت حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ کی طاقت تو اس سے بہت بالا، بہت برتر، اس سے بہت بڑی ہے. اس پہ بھروسہ ہو. اصل بات یہ کہ ہمارے پاس وہ ایمان ہو، ہم ایمان رکھنے والے ہوں، ہم اس پہ توکل کرنے والے ہوں، ہم وہ کرنے والے ہوں جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے. اس کی مدد کچھ دور نہیں ہے. مدد تو بار بار کتنے ایمفیسس کے ساتھ بات آ رہی تھی کہ ہم ضرور ہم ان کی مدد کرنے والے ہیں. لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا. کہ جیسے وعدہ تھا وہ اس پہ ہمارا پورا بھروسہ، اور اسی طرح مدد آ بھی سکتی ہے. کیسی امید یہاں پہ دلائی جاتی. انشاءاللہ اس طرح سے ہم اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والے ہوں. آیت 63 علم ترا اب شروع ہو رہی ہے جیسے سوال سے. آج جو ہے سوال لم نہیں میں بھی بڑا ہی زور آ جاتا نا، زور بیان جیسے آ جاتا ہے کہ کیا نہیں ترا تم دیکھتے، تو نے دیکھا، ان اللہ یہ کہ اللہ انزل من السماء نازل کیا آسمان سے، ماء پانی، فتصبح الارض تو ہو گئی زمین مخضرہ سرسبز. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک بین اور باخبر ہے. اب یہاں علم ترا کہہ کر کہ کیا تو نے دیکھا، جیسے ہر فرد کو، ویسے تو اکثر واحد کے صیغے میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا جاتا ہے نا، لیکن آپ کے ذریعے ہر ایک سے، ہم میں سے بھی ہر ایک سے، ہر انسان سے خطاب ہو رہا ہے. تو مشاہدہ کرنے، سوچنے اور غور کرنے کی دعوت ہے. ترا کہنا دیکھا کس طرح دیکھنا انسان کا کیسا ہوتا ہے، شعور کے ساتھ اپنے دماغ کو استعمال کرنا، سوچنا. وہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے دیکھا، اس کی دعوت ہو رہی ہے کہ موجودہ حالات کو دیکھ کر حالات کی اصلاح سے مایوس نہیں ہو، اللہ کی نصرت کو ناممکن نہیں سمجھو، بلکہ خود دنیا میں یہ تماشا دیکھتے ہو. کیا دیکھتے ہو؟ ہر وقت پیچھے رات اور دن سے وہ بات سمجھائی گئی تھی نا کہ کیسے ماحول تبدیل ہو جاتا ہے. اب ایک اور مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ان اللہ بے شک اللہ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین ساری ہری ہو گئی. کس طرح کیسی تبدیلی آ جاتی ہے پورے ماحول میں، پورے تمہارے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہو. وہ سوکھی گھاس بالکل جو تھی ہری بھری ہو گئی، سوکھے درخت کس طرح سے پتوں، پھولوں، پھلوں سے لد جاتے ہیں. وہاں کی اس صحرا کی زندگی میں تو سوچے کوئی پیشن کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کب کس وقت ہوائیں بادلوں کو ادھر لے آئیں گی، اور کب بالکل مردہ پڑی ہوئی زمین میں زندگی آ جائے گی،
اور زمین سے نباتات اگ کر لہلہانے لگیں گے، سارے حشرات الارض زندہ ہو کر نکل آئیں گے، ایک ہی بارش سے وہ ساری تبدیلیاں آ جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں تو جیسے مکے کے مجبور مسلمانوں کے ایمان اور توکل کو بڑھانے کے لیے نشانیاں دکھائی گئیں، لیکن اس سے بھی بڑی نشانی دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، جو بات اس وقت ان کو سمجھائی گئی تھی بالکل اسی طرح سے ہوا بھی نا۔ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل انسانیت کس طرح مردہ پڑی ہوئی تھی، کچھ کتنی پستی میں جتنی انسانیت جا سکتی ہو گئی ہوئی تھی، اپنی اولادوں تک کو قتل کر دینا سوچیں، اور اس سے زیادہ کیا پستی ہوگی، کیسے کیسے ظلم و ستم کا دورہ تھا، کسی کی جان محفوظ نہ ہو، قوانین اگر نافذ بھی تھے تو ظلم اور ناانصافی سے بھرپور قوانین تھے، اور پھر کس طرح چند سالوں میں انسانیت پر کیسی بہار آ گئی۔ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے 23 سال میں وہ، بلکہ آپ کی زندگی میں آ چکی تھی وہ تبدیلی، اس سے تھوڑا اور بھی پہلے کیسی وہ بہار آ گئی نا، کس طرح اللہ کی مدد آئی، حالات کیسے بدلے، وہ سب سامنے ہو۔ تو اللہ کی یہ صفات جو آ رہی ہیں یہاں پہ لطیف الخبیر کی، اللہ تعالیٰ سب کچھ کیسا باریک بین اور باخبر ہے، وہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے نا ہمارے لیے۔ تو ان حالات میں بھی جو اپنی تاریخ کو دیکھ لیں تو اس میں بھی ایک بڑی نشانی ہے، ایک نشانی آیت ہمیں دکھا رہی ہے یہاں پہ کہ دیکھو کیسے تبدیلی آ جاتی ہے ماحول میں، ایک بارش سے اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتے دیکھتے کتنی بڑی تبدیلی تمہارے سامنے لے آتا ہے، ایک بالکل سوکھی زمین اور اس پہ بہار آ جائے، یا ویسے بھی سوچیں تو بہار اور خزاں کا آنا اور جانا وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ اور اللہ کی جو صفات آتی ہے کہ وہ لطیف خبیر ہے، لطیف کہیں تو باریک بین، لطیف باریک بین، اپنی تدبیروں کو اس طرح سے کام میں لانے والا کہ کوئی اس کا اندازہ تک نہیں کر سکے، بہت ہی باریک بینی سے کام بھی کرنے والا ہے نا لطیف کہنا۔ اور خبیر بھی وہی فعیل کے وزن پہ، بہت خبر رکھنے والا۔ انسان تو کیا ہوتا ہے سب ظاہر کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن، ماضی مستقبل سب سے واقف ہے، اور بڑے غیر محسوس طریقے سے اپنے ارادے پورے کرنے والا ہے، دنیا کے حالات سے بھی پوری طرح واقف، اپنے بندوں کی ضروریات سے، ان کی حاجتوں سے، اور پھر ان کی ضروریات کو پورے کرنے کے طریقے بھی وہ جانتا ہے۔ لطیف میں مہربانی کا بھی مفہوم شامل ہے کہ ہر ایک کا حال ایک تو پوری باریک بینی سے جانتا ہے، اور اپنی مہربانی سے بھی ان تکلیفوں کا ازالہ بھی کرتا ہے جسے کہا جا رہا ہو۔ اور پھر آیت 64 بھی دیکھ لیں، تقریباً وہی بات اور سمجھائی جا رہی ہے۔ لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، لہو البتہ وہی، الغنی الحمید، بے نیاز ہے اور حمید ہے، تعریف کے قابل ہے، قابل ستائش ہے، وہی ہے جو خود ہی تعریف کے قابل ہے۔ اب یہاں پچھلی آیات میں جو بات سمجھائی گئی اس کی تاکید ہو رہی ہے کہ لہو، سب جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ پھر سوچیں اس کے ارادے کو پورا کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ کوئی اپنا وہ ارادے کو پورا کرنا چاہے تو کون ہے جو روکنے والا ہو؟ اور پھر یہ کہ ان اللہ الغنی الحمید، الغنی کسی کا محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے، بالکل اس کو ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اس کی بندگی کریں، اس کی بات مانیں، کسی کی مدد کی اسے ضرورت نہیں ہے، بالکل وہ بے نیاز، اور یہ کہ لوگوں کی حمد کا بھی محتاج نہیں ہے، خود الحمید ہے، خود ہی تعریف کے قابل ہے۔ اور انہی صفات کی وجہ سے الغنی الحمید ہے، کیونکہ وہ تو اپنی خلق پر اس کا فیض بھی ہر وقت جاری رہتا ہے، بندے اس کا شکر ادا نہ کر رہے ہوں، اس کی اطاعت نہ کر رہے ہوں، اس کے مقابلے میں سرکشی کر رہے ہوں، تب بھی سورج کی روشنی، ہوائیں، پانی، رزق ملتا ہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ ان سے روکتا نہیں ہے۔ لطیف الخبیر، اپنے حالات سے گھبرا کر انسان اپنے رب کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دوسروں کے آستانے پر ڈال دیتا ہے، اپنے رب سے منہ موڑ کر دوسروں کی طرف جا رہا ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں کے حالات سدھارتا ہے، وہ تو کچھ نہیں کر سکتے جن کے آستانوں پہ گیا تھا، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ان کے حالات کو سدھار دیا۔ تو وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کام بنانے والا ہے، یہاں پہ پھر وہی تسلی دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے، وہ بندے جو اپنے حالات سے پریشان ہوں، جن کے لیے آگے کچھ مستقبل نظر نہ آ رہا ہو، کہ سارے آسمان و زمین اس کی ہے، سارے وسائل اس کے پاس ہے، سارے خزانے اس کے پاس ہیں،
وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ الغنی الحمید ہے۔ انسان کچھ بھی کر رہے ہوں وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ان پہ کرنے ہی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ہم یہاں پہ بار بار اسے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کتنی اسماء الحسنہ یہاں پہ آئے، بلکہ ابھی آگے بھی آتے رہیں گے، ان اسماء الحسنہ کا تذکرہ چلتا رہے گا۔ ان ناموں کا سوچیں کہ کون سے نام تھے جو پیچھے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ آئے، کہیں عفو غفور، العلی الکبیر، خیر الرازقین، سمیع بصیر، علیم حلیم، ان سب کا ہم نے ویسے آیت کے ساتھ ہی سمجھا کہ ان کی کیا مناسبت ان ناموں کی تھی۔ غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے اس میں ہر نام میں ویسے کیا ہے، مسلمانوں کے لیے بشارت، تسلی اور نصیحت بھی، اور کفار کے لیے تنبیہات پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو سب کچھ جانتا ہے، اس سے سب کچھ پتہ ہے، کیا تم کر رہا ہو وہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ پکڑ سکتا ہے۔ اس صرف اسماء الحسنہ کے تذکرے سے وہ ساری بات سمجھ میں آ جاتی نا۔ ان میں سے اسماء الحسنہ کو یاد رکھنا کس طرح ہمارے ایمان کو بڑھانے والا بھی ہو سکتا ہے، ہمارے رب کا قرب عطا کر سکتا ہے، ان کے ذریعے سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، تقویٰ بڑھتا ہے، ہماری دعاؤں کو ہمارے رب تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے نا ان اسماء الحسنہ کو یاد رکھنا۔ بلکہ قرآن میں تاکید بھی آتی سورہ اعراف میں ہے نا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ ہی کے لیے ہے بہترین نام، فَادْعُوهُ بِهَا، بس اس کو پکارو، ساتھ اس کے اللہ کے اس حکم پر عمل بھی ہونا ہی چاہیے۔ ان اسماء الحسنہ کو ہم یاد رکھیں، ان کے ذریعے اپنے رب کو پکاریں، اور ہماری دعائیں بھی عرش تک پہنچ سکیں اس کے ذریعے سے، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان اور تقویٰ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ بڑھا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔